Assalamu alaikum. So today is May 17, 2026. मेरा नाम है मोहम्मद उमर फ़ारूक और आई एम शूटिंग दिस वीडियो in a black format. Basically, I could not find any proper place where I can fit my camera and shoot this video in front of the camera. So I shoot my recording. So I hope my main motive yani dil ki baat I will deliver to all the audience. Okay, so दिल की बात करने में और दिल की बात बताने में यकीनन एक जज्बा और एक हौसला दरकार होता है, क्योंकि जो भी आप बात कर रहे हैं वो अपनी अंदरूनी कैफियत को आप बयान कर रहे हैं, ना कि कोई आप रटी रटाई स्क्रिप्ट बयान कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम दिल की बात करेंगे और ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए बहुत कारआमद हो सकती है और इस वीडियो को हम कीमती भी तसव्वुर कर सकते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है और वो ज़िंदगी चलती जा रही होती है और इंसान जो इर्द गिर्द उसकी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसका कीमती असासा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द कीमती असासा, द मोस्ट प्रीशियस थिंग फॉर द पर्सन इज़ हिज पेरेंट्स, स्पेशली फादर्स, क्योंकि ये एक ऐसा कीमती असासा होते हैं जो कि यकीनन एक दफ़ा चला जाएं तो वापस बहुत मुश्किल से आते हैं या आते ही नहीं बिल्कुल। इंसान चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, उनको खुशियाँ दे और जितनी खुशियाँ दे सकता है वो दे, लेकिन बाज़ औक़ात कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। कुदरत इंसान की ज़िंदगी तो चला रही होती है और इंसान ये महसूस ही नहीं कर पाता कि उसकी ज़िंदगी के दौरान ही कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपको लग रहा है कि यार ठीक है मेरी ज़िंदगी चल रही है और परस्यूइंग कर रही है, लेकिन याद रखें अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि अंदरूनी हमारे अंदर से हमारे अंदरूनी बॉडी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया से लड़ रही होती है, कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स इतने परेशान होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं। अल्टीमेटली उसका आपको नुकसान फ़ौरन नज़र नहीं आता, बट विद इन अ ईयर एंड हाफ ईयर, आफ्टर 2 years आपको ये चीज़ एनालाइज़ होती है कि जो भी आपका पर्टिकुलर पर्सन है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको आप पूरी अपनी कायनात तसव्वुर करते हैं, हाँ वो अपनी हेल्थ खो बैठ रहा है और फिर आप उसका इलाज मुआवजा करवाते हैं और बहुत ज़्यादा जगह पे जाते हैं आप और ट्राई करते हैं कि किसी तरह वो अपनी जो भी एबिलिटीज़ हैं जो कि खो बैठा है या खो रहा है उसको एज सून एज़ पॉसिबल रिकवर कर सके। बट कुदरत अब यहाँ पर फिर ट्विस्ट ले आती है। कुदरत ट्विस्ट ये ले आती है कि भाईजान आप जितना भी सर्च कर लें और जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट को मिल लें, न्यूरोसर्जन को मिल लें, हकीम को मिल लें, आप जितने भी दरूद दम तवीज़ करवा लें, बट द पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट रिकवरिंग, और जो डिज़ीज़ होती है वो प्रोग्रेसिव होती है और वो मज़ीद फैलती और बढ़ती जा रही होती है। इंसान तो बहुत परेशान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं बेटा हूं और मेरे फादर को ये डिज़ीज़ है जिसको हम MND भी कह सकते हैं, और AHCD, MND बेसिकली स्टैंड फॉर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ एंड AHCD इट्स अ बेसिकली एंटीरियर हॉर्न सेल डिसऑर्डर। These are the types. Basically the major type is MND, which is not curable in the world in the year 2026. There are some discoveries हो रही हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर इसका इलाज नहीं आया। बेसिकली जो हमारे दिमाग से सिग्नल्स आते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम पड़ जाती है, और जो भी इफ़ेक्टिव काम होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कंघी करना चाहते हैं लेकिन आपका बाजू नहीं ऊपर जा रहा, आपकी उंगलियां नहीं काम कर रही, आपके जो भी हाथ के मसल हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं, आप चलना चाह रहे हैं लेकिन आपको तो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे, आप खुद उठना चाह रहे हैं आप खुद उठ नहीं पा रहे, आपका कदम नहीं आगे जा रहा। सो ऑल द थिंग्स कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन।
سو اگر برین ہی ساتھ نہیں دے گا یا پورا اسٹرینتھ نہیں دے گا، ہمارے سگنلز پوری طرح امپلیمنٹیشن پرفارم نہیں کریں گے، تو یقیناً ہماری باڈی تو پھر افیکٹ کرے گی اور دوسرے فیملی ممبرس کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ بٹ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے یار۔ دیکھو یار، انسان کی زندگی بہت جا رہی ہوتی ہے، اسموتھ جا رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر کرنا کیا چاہیے؟ بیسیکلی اٹس اے رینڈم ویڈیو، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے بھائی جان۔ میرے خیال سے میں سیکوینس تھوڑی صحیح نہیں بنا پا رہا، بٹ میں کوشش کروں گا کہ میں سیکوینس بنا پاؤں۔ بیسیکلی یہاں پر جو میں سٹوری سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بیٹے کی، ایک باپ کی، ایک فیملی کی اور ایک اپنے خوابوں کو لے کر چلنے کی جستجو کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، فار ایگزامپل اگر میرے فادر کو یہ چیز ہے، سو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جاب بھی پرفارم نہیں کر پائیں گے نا، ان کی جسم جو بھی فزیکل سٹیٹ ہے وہ اس طرح ان کو الاؤ نہیں کر رہی کہ وہ اپنے جو بھی معمولی کام ہے اپنی جاب پہ جا سکیں، وہ کہ ڈرائیو کر سکیں، ارے بھائی جان وہ چل سکیں پراپر، ارے بھائی جان وہ تو ٹائپ کر سکیں، ارے یار وہ تو ماؤس کا یوز کر سکیں، بٹ آل دس از ناٹ پاسبل۔ سو آپ کا کیا خیال ہے جس نے جاب پہ رکھا ہوا ہے انسان کو، وہ کیا یہ ساری چیزیں بیئر کرے گا، برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں نہیں بھائی جان جاؤ اپنے گھر یار، جاؤ بھائی اپنا کام کرو، جا کے آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اور اگر آپ ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں اور آپ کو ایک اور ڈسکوری پتہ لگتی ہے بھائی جان یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، اور اٹس پروگریسو اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید بڑھتا جائے گا، سو دس گیوز اے ویری بوسٹ ریئیکٹ ٹو یور برین، اور انسان بہت زیادہ فٹیگ اور ٹینشن میں آ جاتا ہے، بھائی جان اب کیا ہوگا، بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو ایسے سنیریو میں کیا کرنا چاہیے یار؟ ایسے سنیریوز میں اگر ایک انسان ہے اس کے والد کو یہ ہو چکا ہے تو اس کے پاس کیا پاسبلٹیز ہیں کہ وہ ریکور کرے، اسپیشلی اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہو، اور اسپیشلی اگر اس نے اپنا گھر بھی بنانا ہو اور اپنا سوسائٹی میں بھی اپنا کام کرنا ہو، اور کسی بڑے مقصد کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے جستجو بھی کرنی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو ٹائم بھی کافی زیادہ لگتا ہے اور محنت بھی کافی زیادہ لگتی ہے۔ سو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ اتحیات پڑھ لیتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے، موسٹلی لوگ ربی جعلی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں۔ یہ بیسیکلی نماز جو ہوتی ہے نا، نماز اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ٹائم ہے، اور جو درود ابراہیم کے پاس دعا جو پڑھتے ہیں نا، وہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دوران نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ دعا مانگنی چاہیے جو کہ آپ کو کرنٹ پرابلم آ رہی ہے۔ فار ایگزامپل میں نے جو دعا بنائی ہے وہ یہ ہے، اللہم اشفی والدی شفاءً کاملاً وعافی عافیتاً تامتاً وامنح الصحۃ وطول العمر عاجلاً غیر آجلی۔ سو اس میں بیسیکلی بیان کیا گیا کہ اللہ پاک میرے پاپا کو، میرے والد صاحب کو، میرے والد گرامی کو ایز سون ایز پاسبل ریکور کر دے، اور ان کو بہت شفا یاب کر دے، اور ان کی عمر کو دراز کر جلد از جلد، ٹھیک ہے؟ سو اگر آپ نے بڑا مقصد کا حصول بھی اچیو کرنا ہے اور یہ ساری پرابلمس بھی آ گئی ہیں، سو ایک دفعہ میں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں نام تھا، موٹیویشنل اسپیکر ہیں سونو شرما، انڈیا کے کافی فیمس ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان اگر آپ کے اوپر کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں آ رہی، آپ کی زندگی بالکل آرام سے چل رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بھائی جان آپ زمین پہ بیٹھ جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ بھگوان کو جو بھی پروردگار ہیں کہ آپ کو میرے پر بھروسہ نہیں رہا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میں مشکلات برداشت کر سکتا ہوں؟ سو مشکلات کا آنا زندگی میں امپورٹنٹ ہے، لیکن یار سب سے جو بہت چبھنے والی بات ہے اور بہت درد دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ جس بندے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کو آپ پروف کر کے دکھانا چاہتے ہیں، وہی اپنی زندگی لوز کر رہا ہو اپنی آنکھوں کے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ کچھ کر بھی نہ پا رہے ہوں، سو یقین مانیں اٹس اے ویری ویری، میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ کیسا مومنٹ ہو سکتا ہے انسان کے لیے، کیسا مومنٹ ہو سکتا ہے انسان کے لیے، بتا نہیں سکتا۔ ایک انسان ہے، اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یار جو بھی آپ زندگی میں کریں وہ میں اس کو سرخرو کروں، اس بندے کو سرخرو کروں، لیکن وہ جو بندہ ہے وہ یار وہ اپنی بیماری میں اس قدر علیل ہوتا جا رہا ہے کہ یار آپ کا جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا خیال رہتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میرے پاپا بیمار ہو رہے ہیں تو
اگر میں پڑھوں گا بھی تو یقین مانیں یار جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو بلایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں صرف اپنے والد کی خدمت کروں یار. مجھے زندگی میں بہت زیادہ عزیز ہیں. دا موسٹ پریشیس پرسن ان دا ورلڈ از مائی فادر یار. یار بہت زیادہ دلی کنیکشن ہے یار، بہت زیادہ سیکری. میرے باپ میرے لیے کچھ بھی نہ چھوڑ کے جائے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے یار. مجھے تو میرا باپ چاہیے، مجھے تو میرے باپ کی محبت چاہیے یار. مجھے تو میرے باپ کا ساتھ چاہیے یار. مجھے تو میرے باپ کی لمبی زندگی چاہیے. مجھے تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے یار. سو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ تو میرا باپ ہے یار. میں اگر ڈگری کر رہا ہوں تو یقین مانے میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ابو جی میں چاہتا ہوں کہ میں جاب کروں اور میں آپ کا صرف دھیان رکھوں، آپ گھر میں ریسٹ کریں. بٹ دیکھیں میرے والد صاحب کا ظرف دیکھیں یار، ظرف دیکھیں یار، ان کا ظرف دیکھیں یار. ہی سیڈ کہ بیٹا آپ اپنی اسٹڈی کیری آن کریں، ٹھیک ہے، آپ میری پرواہ نہ کریں. اوہ یار آپ دیکھیں یار یہ کتنی بڑی لائن ہے یار. ایک بندہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یار وہ نہیں بچ پا رہا، وہ مسلسل بیماری کی طرف جا رہا ہے، مسلسل کمزور ہو رہا ہے، پھر بھی یار وہ کتنا یار اللہ تعالیٰ نے بندے کو، ایک باپ کو کتنی بڑی صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ بیٹا آپ اپنی اسٹڈی کیری آن کریں، آپ مجھ پر فوکس نہ کریں. لیکن یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خود کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے والد کا خیال رکھوں. اور آئی ایم ٹرائنگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آئی ایم ٹرائنگ یار. دیکھو یار بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ مطلب یار مطلب میں کس طرح بات بتاؤں، چلیں بتا دیتا ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے ایک بیٹے کے لیے کہ اپنے والد کو دفنائے. میرا یقین مانے اس وقت ذرا سا دل نہیں کرتا کہ میں زندگی جیوں، کیونکہ میرا باپ اس حالت میں ہے. مجھے اس دنیا کی رنگینی سے کوئی رغبت نہیں رہ گئی. مجھے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی عید آ رہی ہے تو بڑی عید آ رہی ہے تو لوگ اکثر جانور دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، خریدنے جاتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں، ولاگز دیکھتے ہیں. بٹ آئی ہیو نو انٹرسٹ اینی مور ان دیٹ پرٹیکولر تھنگس. یقینی بات ہے کہ یار انسان کو جو مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اسی سے لگاؤ ہوتا ہے. تو اگر وہی چیز نہیں آپ کی صحیح چل رہی تو آپ کو دوسری چیزوں میں کیا انٹرسٹ رہے گا. سو اس لحاظ سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور یار اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کافی زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ میرے پاپا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. سو یار بیسیکلی اس ویڈیو کا کیا مقصد ہے، اس ویڈیو کا ایک تو یہ مقصد ہے کہ اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس ٹائم کو یاد کریں گے. ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ 10:49 PM ہو رہے ہیں. میں نے جیسا کہ ڈیٹ بتائی کہ 17 مئی ہے، سنڈے کا دن ہے، اور 10:49 PM ہو رہے ہیں، 17 مئی ہے. سو بعد میں اس ویڈیو کو دیکھ کے یاد کریں. اللہ پاک میرے پاپا کی لمبی صحت والی عمر عطا فرمائے، دراز کرے ان کی عمر. آپ سب لوگوں سے بھی التماس ہے کہ اگر بھائی جان کوئی میری ویڈیو سن رہا ہے، کوئی اگر ایک بندہ بھی سن رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بھی اتنی ویڈیو لمبی سنے گا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. چلیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی بھی ویڈیو یہاں تک سن رہا ہے تو کائنڈلی ایک ڈوٹ بس کمنٹ میں کر دیجیے گا، ایک ڈوٹ کمنٹ کر دیجیے گا. آئی ول ویری ویری گریٹفل اینڈ تھینکفل کہ کوئی میری ویڈیو سن رہا ہے. سو بیسیکلی اب میں اس چیز کو کنکلیوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ اب کنکلیوژن یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو بھی زندگی جی رہے ہیں بھائی جان اس زندگی میں ہم اپنے ارد گرد ایٹماسفیئر کا دھیان رکھیں، جتنا ہو سکے اس چیز کا ہم دھیان رکھیں اور ہمیشہ حوصلہ دیں. اور جو بھی آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کی بات مانیں بھائی جان، ان کی بات مانیں. وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، جو کہ انہوں نے اگر کوئی بھی ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے یا کوئی بھی چیز وہ اچیو نہیں کر پائے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس چیز سے محروم نہ رہ پائے اور ہم سے اچھی زندگی گزارے. سو آپ نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا دھیان رکھنا ہے. دے آر دا موسٹ پریشیس تھنگ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگر آپ کے والدین صحیح ہیں تو اٹس اے گریٹ بلیسنگ آف اللہ المائٹی. اٹس اے ویری گریٹ بلیسنگ. بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کے فیملی ممبرس بالکل تندرست ہیں. اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. میں اگین بتا رہا ہوں،
اگر زندگی میں کوئی بھی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے نا، وہ انسان کی ہیلتھ ہے، انسان کے فیملی ممبرس کی ہیلتھ ہے. سو اگر کوئی بھی کسی چیز کو ٹھینس پہنچتی ہے تو یقین مانیں پورا جو سرکل ہوتا ہے وہ بالکل ہی ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دعا مانگیں اور شکر اللہ کا کریں، جس بھی حالت میں شکر ادا کریں، صبر کریں، قرآن مجید کی آیات پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں. دیکھیں معجزات کرامات تو ہوتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ پر کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کی نیت کو جانتا ہے. جو شخص بیمار ہے وہ اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے. سو اللہ پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. وہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ میرا بندہ بیمار ہو، اس کو میں شفا نہ دوں. بہرحال ہمیں چیزوں پر بلیو کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بیمار ہے تو بھائی جان کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی جان اگر کوئی بھی اس کو کوئی بھی موٹیویشن دے، بھائی جان آپ یہاں پہ چیک کروائیں، بھائی جان یہ حکیم بہت اچھا، بھائی یہاں پہ بہت اچھی اس کی کیس اسٹڈی ہے، بھائی جان اس کی جو بھی ہسٹری ہے پیشنٹ کی بہت زیادہ ریکور ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پر چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے. بہرحال آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ یار شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کی زندگی چل رہی ہے اس کو اچھی طرح ایکسٹرا آرڈینری پرفارم کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر پوائنٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، صبر کریں، دعا کریں اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے اختیار میں ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں دیر آر سم تھنگز وچ آر کنٹرولیبل اینڈ سم آر انکنٹرولیبل. سو جو کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کی بھی فٹیگ لیں گے تو فٹیگ لینے سے ایک تو آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ مینٹلی اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. سو دیکھیں زندگی ہے، زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آلویز پریپیئر رہیں، انڈیپینڈنٹ رہیں فائنینشلی، اور کسی کو یہ موقع نہ دے کوئی آپ کو آپ کے سر پر سوار ہو جائے اور آپ کو دبانے کی کوشش کرے. اس سے پہلے ہی وقت جب تک آپ کو دکھائے، آپ کو اس سے پہلے ہی سٹیبل ہو جانا چاہیے، آپ کو اس سے پہلے ہی وقت پر قابو پا لینا چاہیے. یہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے آگے جا کے سرکمسٹانسز اس طرح کے ہو جائیں گے، تو آپ کو ابھی سے الرٹ رہنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور کانشیس رہنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ہیلتھی رہنا چاہیے، پریکاشنز اڈاپٹ کرنی چاہیے، اپنی مینٹل پیس کا دھیان رکھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اتنا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. قدرت کے قریب جائیں، قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، جو بھی آرٹیفیشل چیزیں ہیں ان سے دور رہیں بھائی جان. آرٹیفیشل چیز کھانوں میں بھی ہو سکتی ہے، آرٹیفیشل چیز اپلائی بھی کی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل ہم کریمز لگاتے ہیں، ہم آرٹیفیشل سپرے لگاتے ہیں. مطلب مثال کے طور پر اتنا ڈیپ جانا چاہوں گا، اتنا ڈیپلی اب جا نہیں پاتا، لیکن آرٹیفیشل چیزوں سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے اور جو بھی حقیقت ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے آپ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور جتنا ہو سکے ان کا ساتھ دیں آپ. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ پیرنٹس ہیں اور ان کا دھیان رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور خصوصاً اگر آپ کو کسی چیز سے بہت زیادہ لگاؤ ہو اور وہ بہت زیادہ بیماری کا مطلب بیماری کی طرف جا رہا ہو، سو یقیناً دل بھی بہت دکھتا ہے. سو میری ویڈیو بیسیکلی یہی تھی، دل کی بات تھی کہ پیرنٹس کا یار مطلب یہ سچویشن جا رہی ہے اور ڈگری پر بھی فوکس کرنا ہے، اعلیٰ مقصد کا حصول بھی حاصل کرنا ہے اور سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے. دیکھیں مشکلات آتی ہیں، بہت سی ایسی ہسٹریز ہیں جس میں انسانوں کے اوپر بہت زیادہ مشکلات آئی، لیکن یار کبھی انسان کبھی ایسا سوچتا ہے کہ یار میں کبھی دکھی ہوں گا کیوں دل آنکھوں سے آنسو آئیں گے. آج پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی دل کے بہت کلوز ہو، بیمار پڑ جائے یا کوئی بھی ایسی سرکمسٹانسز ہو جائے تو آنسو آ جاتے ہیں اور دل بھی دکھ کا شکار ہو جاتا ہے.
سو آج سمجھ آیا، انسان سمجھتا تھا کہ یار لوگ ہنستے کیوں نہیں ہیں، میں سمجھتا تھا کہ یار لوگ ہنستے کیوں نہیں ہیں، ہنسنا تو چاہیے ہمیشہ۔ آج پتہ چلا ہے کہ لوگ کیوں نہیں ہنستے، آج پتہ لگا ہے کہ لوگ سنجیدہ کیسے رہ لیتے ہیں، آج پتہ چلا ہے کہ لوگ قبر کا اتنا دھیان کیوں رکھتے ہیں، آج پتہ چلا ہے کہ یار کوئی انسان آپ کے دل کے قریب ہو اور جب وہ دور جا رہا ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے، آج پتہ چلا ہے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، آج پتہ چلا ہے کہ یار ایک باپ اور ایک بیٹے کا کیا تعلق ہے، کتنا ڈیپ جا سکتا ہے کہ یار انسان، کتنا خوبصورت رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا یار، آج پتہ چلا ہے۔ آج پتہ چلا ہے کہ یار انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز زندگی میں فری نہیں ہوتی، when something is free then you are the product۔ آج پتہ چلا ہے کہ یار زندگی میں کسی بھی طرح کے سرکمسٹانسز بن سکتے ہیں، آج پتہ چلا ہے یار کہ کچھ بھی زندگی میں ہو سکتا ہے اور وی ہیو آلویز پریپیئرڈ یار۔ آج پتہ چلا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا پریزنٹ میں رہنا چاہیے اور جو بھی اپنے لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، نہ کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر ہمیں مطلب کافی قدردانی لوگ کرتے ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے، یہ تھے وہ تھے، سارے آ جاتے ہیں، پھول برساتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، غسل کروا کے دفناتے ہیں، لیکن جب انسان اصل میں ہوتا ہے سامنے نو ون کیئرز ایکچولی۔ آج پتہ چلا ہے کہ والدین انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل رکھتے ہیں، آج پتہ چلا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ خیر بہت سی چیزوں کا پتہ چلا ہے، میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے پیرنٹس کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے پاپا کو بھی جلد از جلد شفا یابی عطا فرمائے۔ آئی ریلی لو مائی فادر، میں بتا نہیں سکتا کہ میں ان سے کتنا محبت کرتا ہوں، میری کیا ان سے افیکشن ہے، تو میں بتا نہیں سکتا۔ سو دس از آل اوور مائی لائف وچ از گوئنگ۔ سو بیسیکلی ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آئی پاس مائی تھرڈ سیمیسٹر ود دا CGPA of 3.23۔ I think it's low, it should be high and it should be above than 3.5 at least, okay। So in computer science is mostly concerned with the skills, and but the CGPA also matter. For example, if you want to pursue your education in the foreign country after the completion of the master, so in that manner your CGPA must be matter। So this is what the life is, okay। goodbye, thank you very much for watching this video and thank you very much عمر، اگر آپ یہ سن رہے ہو so thank you very much، اللہ حافظ، goodbye۔